अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरा निसा सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 58 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है अपने मामलात साफ रखिए। आज मैं नमाज के बारे में बात नहीं करूंगा, रोजे के बारे में बात नहीं करूंगा, ज़कात के बारे में बात नहीं करूंगा और हज के बारे में तो बात करूंगा ही नहीं। तो बात किसकी करेंगे मौलवी साहब? आज बात होगी लेन देन के बारे में, मामलात के बारे में, व्यवहार के बारे में, ताल्लुकात के बारे में। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे हैं, लेना कभी ना देना, ले लिए खाए बैठे हैं। भाई कब चुकाइएगा? हम किसी का खाते हैं कि आपका खा जाएंगे? कर्ज लिए बैठे हैं। भाइयों के साथ उनका मामला सही नहीं है, बहनों के साथ सही नहीं है, बहन का हक मारे बैठे हैं, विरासत में मीरास में बहन को नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि बहन ने माफ कर दिया। आप पूछिए, इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं पूछ लूं कि आप लोगों ने अपने वालिद साहब के गुजरने के बाद बहनों को दिया, तो लोग बोलेंगे अरे मौलवी साहब बहनों ने माफ कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहनों ने माफ कर दिया, कभी ये भी तो होना चाहिए कि बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ कर दिया। आज तक मुझे कोई नहीं मिला कि हम भाइयों ने माफ कर दिया और बहनों ने बांट लिया। नहीं, आज उसी पर बात करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं, भाई की जमीन खाए बैठे हैं, बहन की जमीन, बहन का हिस्सा, पड़ोस की जमीन, और कितने लोग दबंग हैं। कुछ लोगों ने मदरसे का खा लिया, मस्जिद का खा लिया, कब्रिस्तान का खा लिया, कफन का खा लिया, औकाफ की जमीन खाए बैठे हैं, हड़प किए हुए हैं। आज उसी पर बात होगी। क्या मालूम मौत कब आ जाए, किसको जाना पड़े। अपना मामला साफ रखिए। अगर साफ नहीं होगा तो कोई काम नहीं आएगा। नमाज में अगर कुछ कमी रह गई, अल्लाह का मामला है, अल्लाह माफ कर देंगे, पूरी उम्मीद है। लेकिन बंदे का मामला, जब तक बंदा ना माफ करे, अल्लाह भी माफ करने को तैयार नहीं है। तो बड़ा मसला है। नमाज से बड़ा मसला हो गया, रोजे से भी बड़ा मसला है, हज से भी बड़ा मसला है। तब आइए धीरे धीरे चलते हैं। बहन का जो हक है वो देना पड़ेगा। कुरान मजीद में बहन अहम है, भाई नकल है। असल बहन है, भाई नकल है, नकली है, वो असली बहन है। कुरान करीम की आयत सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में, लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। तो लड़के के लिए तो लड़का अहम नहीं है, लड़की अहम है। और अहम ही को हमने खत्म कर दिया, उसको दिया ही नहीं, और नहीं दे रहे हैं हम और आप। कुछ लोग देते भी है तो कहां दे रहे हैं? खेत में, खलियान में। गौर से सुनिएगा, बहन का हिस्सा है खेत में भी, खलियान में भी, दुकान में भी, मकान में भी, नोट में भी, पैसा में भी, सब में हिस्सा है। जो अब्बा छोड़ के मरे हैं वो देना पड़ेगा, और जिसने भी नहीं दिया वो जालिम है। और हम में बहुत सारे लोग जुल्म किए बैठे हैं, देना पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए। कितने लोग देकर एहसान कर रहे हैं और रिश्ता तोड़ लेते हैं। अगर बहन ने मांग लिया तो रिश्ता तोड़े बैठे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, भाइयों में बड़ी दोस्ती थी, लेकिन जब दुश्मनी हुई तो भाई का जनाजा उठा तो जनाजे में भी शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। वक्त, इंसान, मौसम कब बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए जिसने भी अपने बहन का हक मारा है वो बड़ा जालिम है वो, और जालिम को दुनिया ही में सजा मिलती है। इसलिए बहनों का हक बुला के दे दीजिए। अब्बा गुजर गए,
بہن کو بلائیے، دکان میں، مکان میں، کھیت میں، کھلیان میں، پیسے میں، لیپ ٹاپ میں، ہر چیز میں۔ آج کل لوگ بہت ہوشیار ہیں، اپنے ابا کے کپڑا کو جو پہنے ہوئے ہیں وہ فقیر کو دے دیتے ہیں اور ابا کا لیپ ٹاپ خود رکھ لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ لیپ ٹاپ بھی دے دے اٹھا کے، بڑا ہوشیار ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کان کھول کے سنیے گا، جس اولاد کے لیے ہم اور آپ لین دین کر رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں، اللہ کی قسم کہتا ہوں یہی اولاد آپ کو لات مارے گی، لات۔ لیکن ہم اور آپ لات کھانے والے ہیں، بات نہیں مانتے۔ اولاد کبھی کسی کی ہوئی ہے کہ جو آپ کی ہوگی؟ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے میرے بھائیو۔ اسی اولاد کے لیے 40 سال، 30 سال، 20 سال، 10 سال، 5 سال گلف میں ہم نے گزار دیے، اور یہی اولاد کہتی ہے کہ ابا نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ 40 سال، 30 سال، 20 سال، 10 سال گلف میں گزارے، اور اولاد کیا کہتی ہے؟ ابا نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور بیوی بھی بہت ہوشیار ہے، اس کو پیسہ چاہیے بس۔ السلام علیکم، سلام کا جواب بعد میں، پیسہ پہلے بھیجیے۔ ہر 15 دن کے بعد ایک ہی فون جاتا ہے، آج تک یہ فون نہیں کیا، آج آپ کھانا کھائے کہ نہیں کھائے، ناشتہ کیے کہ نہیں کیے، صبح اٹھے، طبیعت کیسی ہے؟ بولیے آپ میں سے کوئی کہ بھئی میری بیوی ہر صبح فون کرتی ہے گلف میں، آج آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پیسہ اسا کا چھوڑیے، آپ اچھے ہیں نا؟ کوئی بتا دے۔ اب ایک دو لوگ بولیں گے کہ میرا نام ہو جائے کہ میری بیوی بہت چاہتی ہے، دھوکہ ہے یہ، دھوکہ، دھوکہ ہے، دھوکہ، پورا کھیل پیسے کا ہے۔ ابھی میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، مطلب بجلی کا کرنٹ لگا، حالت اس کی چلی گئی، ایک بچی بھی تھی، شادی شدہ تھا، بیوی بھی تھی، اس کے اوپر ایک آدمی نے کم سے کم 15 لاکھ روپیہ لگا کر الحمدللہ اس کی جان بچائی۔ جب اس کے برے دن چل رہے تھے تو بیوی چھوڑ کے چلی گئی۔ اب وہی جس کو بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہے 50,000 کا مہینہ کما رہا ہے، تو بیوی دوبارہ آ گئی ہے۔ ایک جگہ میں گیا تو فجر کی نماز میں دیکھا کہ کچھ بچے ہمارے ساتھ نماز میں ہیں، ماشاءاللہ فجر کے نمازی ہیں بچے۔ کچھ سال کے بعد فون آیا، کچھ سال کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، مولوی صاحب گڑبڑ ہو گیا۔ کیا گڑبڑ ہو گیا؟ وہ بچہ جو میرا ہے، لڑکا، وہ موبائل فون میں ادھر ادھر چلا گیا۔ آج کل بچوں کو بگاڑنے میں ماں کا نمبر 1 ہاتھ ہے، اور یہی ماں ضد کر کے 50,000 کا موبائل دلواتی ہے، یہ بول کے آپ گلف میں کماتے ہیں اسی لیے نا، تاکہ بچے آرام سے رہیں۔ اور یہ جملہ آپ لوگ ذہن سے نکال دیجئے، میں نے بہت تکلیف کے دن دیکھے ہیں، اپنے بچوں کو میں تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ سب لوگوں کا یہی ذہن ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، ابھی ذہن کو صاف کر لیجئے، یہ غلط بات ہے۔ اگر بچے تکلیف نہیں دیکھیں گے تو تکلیف کی پریکٹس کب ہوگی؟ تو اس کو موبائل دلا دیا 50,000 کا، کیا ہوا؟ میرا لڑکا پھنس گیا ہے، نماز وماز سب ختم، موبائل میں لگا ہوا ہے۔ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند۔ بیٹی کے ہاتھ میں بھی 50,000 کا موبائل ہے، بیٹے کے ہاتھ میں بھی، بیوی کے ہاتھ میں بھی تو کم سے کم 1 لاکھ کا ہے، گلف میں جو کما رہے ہیں۔ کئی برقے ہیں اور ماشاءاللہ بیگ بھی ہے۔ وہ صاحب نے کیا کیا، گلف میں کمائے اور اپنی کمائی سے گھر بنایا، اور گھر جو ہے بیوی کے نام سے کر دیا۔ اب کتنے بھائی سوچ رہے ہوں کہ ارے مولوی صاحب یہ کیا بولنے جا رہے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور ابھی مسئلہ ایسا ہو گیا کہ بیوی اس کے اوپر چڑھ بیٹھی اور کہا یہ گھر میرا ہے، آپ گھر سے نکلیے، اور اپنے شوہر کو ہی گھر سے نکال دیا۔ سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ بولے زیادہ کچھ بولیے گا نہیں، یہ گھر میرے نام سے اور آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا۔ وہ بیچارے کو گھر سے نکلنا پڑا۔ تو کاہے کو بیوی کے لیے، اولاد کے لیے اتنی طاقت لگا رہے ہیں؟ کاہے کو لگا رہے ہیں؟ آپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے چلے آئیں گے، بوڑھے لوگوں کے یہاں ان کے سہارے پر چھوڑ دیں گے۔ اس لیے زیادہ تکلیف مت اٹھائیے اولاد کے لیے، میں ہر ایک کو بولتا ہوں، نہیں، یہ کسی کی نہیں ہوئی ہے، بہت بے وفا ہے یہ۔ اور سن لیجئے،
اپنا معاملہ خود صاف کر کے مریے، کوئی بھی چکانے والا نہیں ہے۔ پہلے حدیث سنا دوں، صحیح بخاری کتاب الحوالات حدیث نمبر 2286 یا 87 یا 89 2289، ایک جنازہ آیا، معاملہ صاف رکھیے گا۔ ایک جنازہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے اوپر قرض ہے کیا؟ حل علیہ دین، اس کے اوپر قرض ہے؟ تو سامنے والے نے کہا کہ نہیں، قرضہ نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ قرضے کو نہیں لکھتے ہیں، کس سے لیا، کس کو دیا، وہ سب کو لکھ لیجئے۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے قرضہ لکھنے کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282۔ اے ایمان والو، جب لین دین کرو پیسے کا اس کو لکھ لو، کس کو دیا، کس سے لینا ہے، لکھ لو۔ آج ہم اور آپ نہیں لکھتے۔ ارے دوست میں لکھنا ہے کیا، بھائی میں لکھنا ہے کیا؟ لکھنا پڑے گا بھائی۔ ابھی ایک صاحب تھے، بھائی میں بڑی اچھی دوستی تھی، 20 سال کے بعد دوستی ٹوٹ گئی، کچھ کروڑ کا مسئلہ ہے، تو اب بھائی کو بد دعا دینے چلے ہیں، اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مارنے چلا ہے۔ اب کتنے بھائی سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب میرے ہی بھائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو جنازہ آیا تو کہا قرض نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھ دی۔ ایک جنازہ اور آیا، کہا حل علیہ دین، اس کے اوپر قرض ہے؟ یہ نہیں پوچھا نمازی ہے، روزہ دار ہے، زکاتی ہے، حاجی ہے، قرضہ ہے کیا، جس کو ہم اور آپ معمولی سمجھ رہے ہیں، لکھ کے رکھیے گا۔ قرضہ ہے تو بولے ہاں قرضہ ہے، چکانے کے لیے پیسے ہے، بولے ہاں پیسہ ہے، جنازے کی نماز پڑھ دی۔ تیسرا جنازہ آیا، حل علیہ دین، اس کے اوپر قرضہ ہے؟ بولے ہاں قرضہ ہے، چکانے کے لیے پیسے ہیں؟ بولے پیسے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، تم لوگ جاؤ اور جنازہ خود پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا، میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اب یہاں رک جائیے، یہاں ایک واقعہ سناؤں گا، پھر حدیث آگے چلے گی۔ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرما دیا کہ اب میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگ پڑھ لو، پورے مجمع میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام تھا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مردے کے کوئی رشتہ دار تھے کہ نہیں تھے پتہ نہیں، دوست تھے کہ نہیں پتہ نہیں۔ آج دوستی یاری صرف پیسے کی ہے، یارانہ صرف پیسے کا ہے بھائی۔ دنیا مطلبی ہے اور دنیا بڑی بے وفا ہے، دھوکے میں مت رہیے گا۔ یہ دنیا اتنی بڑی بے وفا ہے کہ جس نے وقت کے نبی کو مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ وقت کے نبی کا نام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، بازار میں بیچ دیا، تو آپ کو دنیا سر پہ اٹھا کے رکھے گی؟ دھوکے میں ہم اور آپ۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا علی دینہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے اوپر جتنا قرض ہے میں چکاؤں گا، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھ دیجئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دی۔ اب ایک واقعہ سن لیجئے بھائیو، سنو سنو سنو، 15 لاکھ، جب تک 15 لاکھ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ مردہ دفن نہیں ہو سکتا۔ اور مردے کے 3 بیٹے تھے۔ آج کل ہمارے بیٹے بھی پانی پلاتے ہیں اور بیٹی بھی پانی پلاتی ہے۔ اس اردو پر غور کیجئے گا، بیٹا بھی پانی پلاتا ہے اور بیٹی بھی پانی پلاتی ہے۔ گھر پہنچیے، تھکے مادے ہیں تو بیٹی کیا کرے گی؟ آپ کو ایک گلاس پانی پلا دے گی، اور بیٹے کو بلائیے گا پانی پلانے کے لیے تو کون سا پانی پلائے گا؟ عبداللہ، عبد الرحمن، ابراہیم، بیٹا سن، پاپا آ رہا ہوں، آ رہا ہوں، ارے سن، آ رہا ہوں ابو، گیم کھیل رہا ہے۔ یہ ہے پانی پلانا، اردو میں بولتے ہیں اس کو پانی پلانا۔ لوگ کیا بولتے ہیں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے؟ منہ میٹھا کیجئے، چاچا بولنے والا آ گیا، دادا بولنے والے آ گیا، اب موٹا مال جو آ گیا ہے دان دہیج میں خوب ملے گا۔ تو سن لیجئے گا غور سے، 3 بیٹے تھے، 15 لاکھ کا مسئلہ ہے۔ وہ صاحب کھڑے ہو گئے، بولے جب تک 15 لاکھ حل نہیں ہوگا جنازے کو، ہم مردے کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تینوں بیٹے تھے، بیٹا ابا کا 15 لاکھ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، بیٹا ابو کا 15 لاکھ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، بیٹا ابو کا 15 لاکھ میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ جب ہم بچے تھے تو اپنی امی کو کیا بولتے تھے؟ میری امی، میری امی۔ اور جب امی بڑی ہوئی،
بوڑھی ہوئی اور ہم بڑے ہوئے تو ہم نے کہا تیری امی تیرے حوالے، امی میرے حوالے نہیں، ابا میرے حوالے نہیں. اللہ ماشاء اللہ ہر گھر کی کہانی ہے. امی کو میں نہیں دیکھ سکتا، ابو کو میں نہیں دیکھ سکتا، بھائی دیکھیں گے. اب تینوں نے کیا کہا؟ 15 لاکھ میں نہیں دے سکتا. اب جب 15 لاکھ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو مردہ دفن نہیں ہوگا. بیٹیا کو پتا چلا، بیٹی کو ہمارا بولتے نا پرایا دھن ہے، بیٹی پرایا دھن نہیں اپنا دھن ہے. وہ جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن کر جنت میں رہے گا. 3 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی، تینوں بیٹیاں جہنم کے لیے آڑ ہے، جہنم میں نہیں جا سکتا. ہو بڑا خوش نصیب ہو جن کے پاس بیٹیاں ہیں. بیٹی کو پتا چلا کہ میرے ابا کو فلانے آدمی نے روک رکھا ہے اور دفن نہیں ہونے دے رہے ہیں، تو وہ زیور لے کے سب چلی آئی اور کہا کہ یہ زیور رکھ لیجئے اور میرے ابا کو دفن ہونے دیجئے، باقی آپ کا جو اور پیسہ ہے ہم دے دیں گے، چکا دیں گے. اس آدمی نے پلٹی مارا اور کہا بھائی سنو، ارے بھائی 15 لاکھ مجھے اس مردے سے لینا نہیں، بلکہ 15 لاکھ مجھے اس مردے کو دینا ہے، لیکن کس کو دوں وہی دیکھنے آیا تھا. بڑا ایماندار تھا وہ. ایماندار بنیے لین دین میں. اب ایسا نہیں مر گیا تو ہضم. کتنے ہضم کیے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ. ٹوپی بھی بڑی اچھی لگی ہوئی ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے، اور حاجی صاحب بھی ہیں، اور یہاں پر نماز کا ٹھیلا بھی ہے، اور کھائے بیٹھے ہیں. تو اس نے کہا بھائی اب میں سمجھ گیا، 15 لاکھ نہیں 15 لاکھ بیٹیا کو دینا ہے. 15 لاکھ. تو آپ تینوں بھائی مل کے بہن کو چھوڑے ہوں گے. چل لا 15 لاکھ میں سے لا 15 لاکھ میں سے لا. یہ پیسے کے لین دین کے لیے بات چیت بند ہے بھائی، بھائیوں میں، بہنوں میں، بھائیوں میں، سب میں بات چیت بند ہے. چچا بھتیجے میں بات چیت بند ہے، پڑوسی میں بات چیت بند ہے. پورا لین دین اسی کا. سب اللہ والے ہیں، سب اللہ والے ہیں. سب لوگ بولتے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے لیے یا نام والے؟ نہیں، اللہ کے لیے. سبحان اللہ. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا پورا قرضہ میں چکاؤں گا، آپ جنازے کی نماز پڑھ دیجئے. ایسی اولاد رکھ کے فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کچھ ہوا؟ اپنا معاملہ خود صاف کر کے مریے. چھوڑیے یہ سب بے وفا ہے، بے وفا کسی کی نہیں ہونے والی ہے، تو آپ کی ہو جائے گی. میرا شونو ہے، میرا شونا ہے بیٹا، بابو. شونو اور شونا کچھ نہیں ہے، یہ دھوکا ہے، دھوکا. فتنہ ہے، فتنہ. آزمائش ہے یہ اولاد. اس لیے اپنا معاملہ صاف کر کے مریے. ایک چیز اور، اگر ہم نے اور آپ نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہے، کچھ لے لیا ہے. پہلے دیہات میں کیا ہوتا تھا، اب آپ لوگوں کے دیہات میں ہے کہ نہیں یہ تو نہیں پتا مجھے. وہ جو 2 کھیت کے بیچ میں ہوتا نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مڈیر. کیا بولتے آپ لوگ؟ ہم لوگ آڑی بولتے. آڑ. تو پہلے موٹے موٹے ہوتے تھے، اب پتلے پتلے ہو گئے. ادھر سے بھی مار رہا ہے، ادھر سے بھی مار رہا ہے. اور جب سے یہ پتلے ہوئے ہیں، اللہ نے دونوں زمین کی برکت چھین لی ہے. صحیح بول رہا ہوں؟ دونوں زمین کی برکت اللہ نے چھین لی ہے. کتنی زمینیں ہیں ہمارے پاس، اس کے اندر برکت ہی نہیں ہے. اللہ نے برکت چھین لی. راستہ نہیں دوں گا چاہے جو ہو جائے. اللہ کی زمین ہے اور تو چیلنج کرتا ہے راستہ نہیں دوں گا. کیسا پڑوسی ہے رے؟ کیسے لوگوں کو بھیک مانگتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہے. بھیک مانگنے والے کو آج محلوں میں ہیں، محلوں میں رہنے والے بھیک مانگ رہے ہیں. میں رمضان میں اکثر ادھر ادھر جاتے رہتا ہوں. ایک جگہ ایک رمضان میں گیا تو دیکھا ایک صاحب مسجد کے باہر بھیک مانگ رہے ہیں. کسی نے کہا مولوی صاحب آپ کو پتا ہے یہ آدمی کون ہے؟ غور سے سنیے گا. یہ آدمی کون ہے؟ بولے مجھے کیا معلوم بھائی. یہ وہ آدمی ہے کہ شو روم میں جب بھی کوئی نئی گاڑی آتی تھی، ان کے پاس پہلے فون آتا تھا پرانی گاڑی لے آئیے، نئی گاڑی لے جائیے. تو آج ایسی حالت، بھیک مانگ رہا ہے. کچھ کیا ہوگا؟ قارون کی طرح اللہ کو چیلنج کیا ہوگا، اللہ نے پکڑ لیا ہے. فرعون کی طرح ذرا چیلنج کیا ہوگا. نفس مارا کمترت فرعون نست، لے کورا اون مارا اون نست. ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے،
بس فرق اتنا ہے کہ فرعون کے پاس لشکر تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، ہمارے پاس لشکر نہیں، اس لیے ہم اور آپ خاموش ہیں. ہم بھی بڑے ظالم ہیں، فرعون سے کم نہیں ہیں. آپ پتہ کیجئے. سن لیجئے ایک حدیث، صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610، حدیث نمبر 1610. اروا ایک عورت ہے، ایک لیڈی ہے. لیڈی بھی دبنگ ہوتی ہے، لیڈی ڈان سے مرد ہی ڈان نہیں ہوتے، دبنگ دادا ہے یہ، دادا. ارے بھائی اس گلی کا دادا، اس ایریا کا دادا. یہ دادا ہے کیا جس کا دادا ہے؟ دوسرے کا حق ہڑپ کر رہا ہے، دادا ہے. دبنگئی کر رہا ہے، زمین کو لے رہا ہے، اللہ کے یہاں کیا حساب دے گا؟ تو ایک لیڈی بھی دادا تھی، تو دادی بولنا چاہیے، لیڈی دادی ہے. کیسی دادی ہے یہ؟ دبنگ دادی ہے. تو بیچارے سیدھے سادے آدمی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر کو اس لیڈی نے کہا میرا گھر ہے. اب آپ ہی بتائیے، سیدھے آدمی کے اوپر ہی لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں. بیچارے سیدھے سادے آدمی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر کو اس لیڈی نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے. بیچارے نے بڑی محنت سے بنایا تھا، کمزور پر ہی لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں میرا گھر ہے، انہوں نے کہا میرا گھر ہے. بیچارے سیدھے سادے آدمی نے ایک حدیث سنا دی، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق طوبقہ من 7 ارضین یوم القیامہ. جس نے کسی کی زمین ایک بتہ برابر لے لی، ایک بالشت برابر لے لی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور سے سنیے گا، چاہے بہن کی زمین لے لی، بھائی کی زمین لے لی، پڑوسی کی زمین لے لی، سرکار کی زمین لے لی. لوگ بولتے ہیں نا یہ سرکاری زمین ہے قبضہ کر لو. نہیں، یا لائٹ چوری کی جلائی، میٹر میں جا کے گھسا دیتا ہے، کچھ میٹر کم آتا ہے، حرام ہے یہ، حرام. سرکار کی زمین لے لی، ندی لے لیا، نالا لے لیا، اس پر قبضہ کر لیا ندی نالے پر، اور اس پر گھر بنا لیا، دکان بنا لیا، حرام ہے یہ، حرام ہے، معمولی نہیں ہے. لائٹ کو اور بل کو اس میں لکڑی گھساتا ہے، کچھ سیٹنگ کرتا ہے، بجلی کم آئے، حرام ہے یہ. اور اچھے خاصے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ماشاء اللہ. یہ دیکھ رہے ہیں ٹوپی بھی بہت ہوشیار ہے، معافی کے ساتھ بہت ہوشیار ہے یہ. مسجد میں یہ لگی رہتی ہے، مسجد میں یہ ہمارے سروں میں لگی رہتی ہے، اور مارکیٹ میں یہ دوسرے کے سر پہ چلی جاتی ہے. اسلام صرف مسجد میں نہیں ہے، اسلام صرف مسجد میں نہیں ہے، اسلام مارکیٹ میں بھی ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں جس دن اسلام مارکیٹ میں بھی دکھے گا ہماری پوری پریشانی دور ہو جائے گی. وہ والی حدیث بھی سنانا تھا، یاد کر کے ذرا یاد دلا دیجیے گا، پہلے یہ حدیث مکمل کر لوں. اروا نے کہا کہ نہیں یہ گھر میرا ہے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، 10 خوش نصیب صحابہ میں سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے. اس نے کہا نہیں میرا گھر ہے یہ. وہ عورت نہیں مانی، حدیث سنایا، اب ان کے ہاتھ اٹھ گئے. مظلوم کے ہاتھ اگر اللہ کے دربار میں اٹھ گئے اور شکایت اللہ کے دربار میں ہو گئی، تب آپ کہیں کے نہیں بچیں گے. آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. انہوں نے بد دعا کر دی، اللہم ان کانت کاذبۃ فعامی بصرہا وجل قبرہا فی دارہا. اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے اس کے لیے. اگر مظلوم کے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھیں گے اور ظالم ٹکے گا، کب تک ٹکے گا؟ ٹک نہیں سکتا ہے، ٹک نہیں سکتا. ظالم ٹک نہیں سکتا، کب تک ٹکے گا؟ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی. جب عورت اندھی ہو گئی تو اس کو تو ملنا چاہیے تھا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ گھر تو آپ ہی کا ہے، میں نے غلط کیا اور مجھے بد دعا آپ کی لگ گئی. لیکن آدمی جب کسی پر ظلم کرتا ہے، چاہے بہن پر ظلم کرے، بھائی پر کرے، مسجد پر کرے، مدرسے پر کرے، قبرستان پر کرے، کسی کی زمین پر کرے، دوست کے مال میں کرے، کاروبار میں کرے، جس پر بھی اگر دھوکہ کیا ہے، قبضہ کیا ہے، واقعی اندھا ہے. وہ عورت نہیں سدھری. کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے گھر میں گھوم رہی تھی. پہلے گاؤں گھر میں آپ دیکھیے گا کنویں گھر ہی میں ہوتے تھے پانی نکالنے کے، تو وہ گھوم رہی تھی اور اس کے بعد کنویں میں گر گئی. وہ گھر جیسا پڑا تھا پڑے رہ گیا، اس کو بد دعا لگی اور یہ دنیا سے چلی گئی. ہم اور آپ جس کا ہڑپ کیے ہوئے ہیں یہی چھوڑ کے جانا ہے.
اور جس اولاد کے لیے ہم اور آپ کر رہے ہیں یہی اولاد آپ کو لات مار کے بھگائے گی. غور سے سنیے گا, لات, جوتا. ارے کتنے ویڈیو میں ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں کہ باپ کو مارا, ماں کو مارا, لاٹھی سے مارا, ڈنڈے سے مارا اور گھر سے نکال دیا. ماں بھیک مانگ رہی ہے, باپ بھیک مانگ رہا ہے, فائدہ کیا ہے؟ تو ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی اور مظلوم کی بد دعا لگتی ہے. اس لیے میرے بھائیو, کسی کے ساتھ ظلم مت کیجیے, اپنے معاملات کو صاف رکھیے. آئیے, کچھ بھائی اپنے یہاں ایسے ہیں قرضہ لے لیتے ہیں, کب چکائیے گا؟ 6 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے, 6 مہینہ ہو گیا. جب 6 مہینہ ہو گیا تو جا کے مل لیجئے کہ بھائی صاحب چکا دے رہا ہوں یا کچھ دن کا اور ٹائم دیجئے. پہلی بات, جب قرض کسی سے لینا ہو تو پیچھے پڑا ہوا ہے, انکل بس آپ آخری امید ہیں. ہر جگہ گھوم کے چلایا اور تیل مالش کر کے شیشے میں اتار کر اور قرضہ لے لیتا ہے. جب لے لیا اور جب ہم کو واپس لینے کی باری آئی تو ہم بھکاری بن گئے اور دشمنی بھی ہو گئی, دیتا بھی نہیں ہے. اگر زیادہ کچھ ہوگا تو موبائل سوئچ آف, یا زیادہ کچھ ہوا تو سیم بدل لیا, زیادہ کچھ ہوا تو پتلی گلی سے چلا گیا, زیادہ کچھ ہوا تو علاقہ ہی چھوڑ دیا. مل ہی نہیں رہا ہے. قرضہ لیے ہوا اور جب بھی اگر ملاقات, ارے بھائی ہم وہ نہیں ہے جو کسی کا کھا جاتے ہیں, آپ کا کھا جائیں گے کیا؟ حدیث کے اندر کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الحوالات حدیث نمبر 2287, مطل الغنی ظلم, مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. دکان پر دکان بنا رہے ہیں, مکان پر مکان بنا رہے ہیں اور قرضہ واپس نہیں کر رہے ہیں. عمرہ پر عمرہ جا رہے ہیں اور سیلفی لے لے کر ڈال رہے, آج میں یہاں ہوں, آج چکر لگا رہا ہوں, آج یہ ہے طواف کر رہا ہوں, سب کو دکھا رہا ہے عمرہ کرنے گیا ہے. واہ بھائی واہ, نیکی کر فیس بک پہ ڈال دے پوری, اور قرضہ چکانے کی باری آئے تو دیتا ہوں نا, ٹال مٹول مت کیجیے. جیسے موقع آیا ختم بھائی, واپس تو واپس. معاملہ صاف رکھیے. نماز آپ کی جتنی صاف ہے اس کا معاملہ اللہ سے ہے, معاملات آپ کے جتنے صاف ہے اس کا معاملہ انسان سے ہے. انسان کا معاملہ جب تک صاف نہیں ہوگا, اللہ کا معاملہ آپ لاکھ صاف کیے رہیے, اللہ معاف نہیں کریں گے. لوگوں کی بہت بھول چکے اپنے یہاں. نماز صحیح پڑھتے رہو, نماز میں صحیح رہو, چاہے سب کا کھائے بیٹھو, ایسا نہیں چلے گا میرے بھائیوں. لین دین صحیح رکھیے. ایک چیز اور ہے, قرض اگر ہم نے اور آپ نے کسی سے لیا تو اس کے چکانے کی بھی فکر کیجئے. پہلے کے لوگ چکانے میں بہت آگے تھے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الکفالہ حدیث نمبر 2291, بھائی صاحب قرضہ دیجئے 1000 دینار. 1 دینار ابھی کتنے کا آ رہا ہے بھائی؟ 2024 کی بات کر رہا ہوں ابھی. 1 دینار کتنے کا آئے گا؟ 250. 1000 دینار چاہیے. آج کل لوگ قرض بھی کس کو دیتے ہیں؟ مالدار ہی کو دیتے ہیں, غریب کو کوئی نہیں دیتا. اب مولوی لوگوں کو تو اور نہیں دیتے ہیں کیونکہ بیچارہ چکائے گا کہاں سے. اگر مانگنے کے لیے جائیے, جناب جی لیٹ ہو گئے, کل بول دیے ہوتے, اوہو ابھی تھا. بہت اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں کاروبار 2019 سے ٹھپ چل رہا ہے, کورونا سے ٹھپ چل رہا ہے, 2024 19 سے ہی ٹھپ چل رہا ہے. شادی بیاہ میں خرچ ہو رہے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ. حیدرآباد کے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے, صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. کورونا کا اثر ہوا ہی نہیں. کورونا کا امام صاحب ان کی مسجد میں امامت کر رہے تھے, بیچارے بیمار ہو گئے 1 ہفتے کے لیے تو 5000 تنخواہ کاٹ بھی لی ہے. سبحان اللہ, کیا انصاف ہے ان کا, ماشاء اللہ. یہ میں نہیں کہتا, مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہا ہے ایک ویڈیو میں, آپ سن لیجئے گا. یہ ہے ہماری قوم, دیکھا آپ نے. اور ہر مسجد کی یہی کہانی ہے, ان کو امامی سے تکلیف ہے. اپنی بے نمازی بیوی سے کوئی تکلیف نہیں ہے, بے نمازی بیٹے سے کوئی تکلیف نہیں ہے, بے نمازی بہو سے کوئی تکلیف نہیں ہے, بے نمازی ماں باپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے. تکلیف ہے تو نمازی امام صاحب سے. سن لیجئے وہ حدیث سنا رہا ہوں. 1000 قرضہ مانگنے گیا 2024 میں. اگر 1000 دینار کی بات کیجیے تو 2.5 لاکھ کے قریب آتا ہے. ایک پردیسی قرضہ مانگنے جا رہا ہے اور 1000 دینار, تو اس نے کہا گواہ کون ہے؟
کفا باللہ وکیلا، گواہ اللہ ہے. شہیدہ، کفا باللہ شہید، وہی گواہ وہی گارنٹر، سب وہی ہے، اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نام پہ لے کے جا بھائی. کب لوٹائے گا؟ فلانے دن لوٹا دوں گا. زبان کے پکے رہیے. نماز میں اگر آپ پکے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن زبان کے پکے ہیں تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ اس کا معاملہ انسان سے ہے. جب تک انسان نہ معاف کرے اللہ بھی معاف نہیں کریں گے. اب جب باری آئی دینے کی، قرض کو لوٹانا ہے، تو وہ بیچارے آئے. جب آئے تو اس طرف آئے اور اس طرف آئے. یہ بیچارہ اس طرف ہے، وہ بیچارہ اس طرف ہے. کشتی آئے گی تب یہ سمندر پار کر کے آئیں گے. بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. جب وہ اس طرف آیا تو کشتی آئی نہیں، جہاز نہیں، آج پانی کا جہاز نہیں ہے. تو یہ بیچارہ آئے گا کسے؟ آج کل موبائل کا دور ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، جب کسی دن پیسہ کہیں سے آنے والا رہتا ہے تو 100 ڈگری بخار بھی ختم ہو جاتا. من کرتا ہم خود ہی چلے جائیں اور پیسہ لے کے آ جائیں. یہ انسانی فطرت ہے. تو یہ بیچارہ اس پار ہے، کیونکہ 1000 دینار ابھی واپس آئے گا. وہ بیچارہ اس پار. آج لوگ بڈی کھا رہے ہیں. بڈی کیا بولتے؟ سود کو بڈی بولتے. کھا رہے ہیں، بینک میں رکھ رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں، سب چل رہا ہے. معاملات حرام کی کمائی. حلال حلال کھائیے، حلال حلال کھائیے. اب اس دن تو کشتی آئی نہیں. یہ بیچارہ ادھر انتظار میں، وہ ادھر انتظار میں. تو اس کے بعد اس کے دماغ میں آیا کہ اللہ ہی گواہ، اللہ ہی گارنٹر. ایک لکڑی لی اور لکڑی میں سوراخ کیا اور 1000 دینار اس میں ڈال دیا اور لکڑی کو کہا تو چلی جا. اللہ گواہ ہے، اللہ ہی گارنٹر ہے. وہ لکڑی بھی بڑی ہوشیار. اللہ والوں کی لکڑی بھی اللہ والی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. اس لیے اللہ والے بنیے، معاملات صاف رکھیے، اللہ آپ کی مدد کریں گے. نماز صاف ہے، اچھی بات ہے، لیکن نماز سے زیادہ اہم معاملات کی صفائی. لین دین، زبان بول دیا تو بول دیا. وہ لکڑی کو جب پانی میں ڈالا تو لکڑی بھی بہتی ہوئی سیدھے کشتی کی طرح وہ بھی چلتی ہوئی اس پار آ گئی. وہی صاحب کے آگے کھڑی ہو گئی. کیا ہے معاملات. جب یہاں آگے کھڑی ہو گئی تو بیچارہ شام تک رہا. تو بولا اب چلتا ہوں، یہ لکڑی لے کے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بیوی کے کھانا پکانے میں کام آ جائے. ماشاء اللہ، پہلے جو کھانا بنتا تھا، اب بھی دیہات میں بنتا ہوگا، لکڑی پہ بنتا تھا. اور اس سے جو دھواں نکلتا تھا تو ہماری عورتوں کی جو آنکھ ہے نا، آنکھ اس کو چارج کر دیتا تھا. اس وقت چشمے نہیں لگتے تھے آنکھ پر. جب تک ہمارے گھروں میں لکڑیوں پر کھانے بنے ہیں، ہماری عورتوں کے آنکھ پر چشمے نہیں لگے ہیں. اور جب سے ہمارے گھروں میں گیس آ گئے ہیں، ہمارے پیٹ میں بھی گیس گھس گیا ہے. صحیح بول رہا ہوں؟ بولے مولوی صاحب کھول کے بولتے ہیں. صحیح بات ہے. اور ہماری لیڈیز کے آنکھوں پر بھی چشمے لگ گئے ہیں. پہلے کے زمانے کی جو لیڈیز سب ہے، 10 بچے، 15 بچے، کھیت میں بھی کام کرتی تھی، گھر میں بھی کام کرتی تھی، اور اتنی تندرست ہے ماشاءاللہ. ابھی 70 سال کی، 80 سال کی. آج کل کی اگر 15 سال 20 سال کی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لے تو ہاتھ چھڑا نہ سکے. اتنی بہادر ہیں وہ. اور وہی لکڑی کا کھانا، دھواں والا کھانا. یہ بیچارہ لکڑی لے کر جب گھر گیا تو لکڑی کو توڑا تو اس کے اندر 1000 دینار. دوسرے دن بیچارہ دیکھیے کتنی فکر ہے، وہ 1000 دینار لے کر پھر آگے کھڑا ہو گیا. کشتی آئی، کشتی پہ بیٹھا، پھر اس طرف چلایا. بھائی صاحب آپ اپنا 1000 دینار لے لیجئے. ہم اور آپ ہوتے تو لا بھائی جلدی لا. پھر اس کے بعد ذرا منہ بناتے، ارے تم لوگ تو ایسے ہو، جب لینا ہو تو لے لیتے ہو اور بہانہ بناتے ہو کشتی نہیں آئی. اللہ آئندہ ایسا مت کرنا. اللہ والے بھائی صاحب، کل آپ نے لکڑی میں گھسا کر کے بھیجا تھا 1000 دینار، کیا؟ بولے ہاں بھائی میں نے بھیجا تھا. آپ کو مل گیا کیا؟ ارے بھائی وہ تو مل گیا. جب وہ مل گیا تو ابھی آج کا 1000 دینار کیوں لوں؟ لے جائیے واپس. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بولیے اتنی ایمانداری آئے گی؟ اتنی ایمانداری ہے تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کا ذکر کر دیا. ایماندار بنیے، معاملات میں اچھے رہیے. نمازی آپ اچھے ہیں الحمدللہ، لیکن ایماندار رہیے، اس کا بڑا فائدہ. اب آخری بات بیان کر کے رخصت دوں گا. کچھ بھائی ایسے ہیں اپنے سماجوں میں جو قرضہ تو لے لیتے لیکن چکا نہیں سکتے. ان کے پاس واقعی پیسہ نہیں ہے. تو دل بڑا کیجئے، ذرا معاف کیجئے. ارے بھائی نہ کھا رہا، کیس کائے کو کرنے کا؟ بھائی کیس چل رہے ہیں ہمارے اور آپ کے.
ایک بتا زمین کے لیے، بھائی کی بھیاری کے لیے کیس سب لگے ہوئے ہیں. کاہے کو؟ بھائی کو دے دو، بھائی بہنی کو دے دو، پڑوسی کو دے دو، بھائی تو ہی خوش رہا. دل بڑا کیجئے ذرا. اگر جھگڑا ہم نے چھوڑ دیا، اگرچہ ہمارا حق ہے لیکن ہم نے جھگڑا چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ جنت میں ایک گھر دلا کے رہیں گے. جنت میں گھر چاہیے یا یہاں کا گھر چاہیے؟ بولیے. سمجھ گیا میں؟ کون لوگ بات نہیں کر رہے ہیں؟ سمجھ گیا میں؟ فرمان بھائی سمجھ گیا؟ نہیں، جنت میں کوئی نہیں لینا چاہتا بھائی. جنت میں چاہیے تو یہاں والے جتنے جھگڑے ہیں یہ حدیث سننے کے بعد ختم، معافی تلافی کر لیجیے. دلیل سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 48، وانا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. تم لوگ سن لو، میں جنت کے ایک کنارے میں ایک گھر دلا کے رہوں گا. کس کو؟ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے. اب آپ بتائیے جنت والا گھر چاہیے یا دنیا والا؟ آئے اچھی بات ہے. جھگڑا ختم ہوگا انشاءاللہ. دل ملیں گے. دل ملنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، ہاتھ تو مل سکتا ہے، ہاتھ مل سکتا ہے، دل ملنے میں بہت ٹائم لگتا. دل ملائیے، ہاتھ بھی ملائیے، معاف کیجئے. کاہے کو بات چیت بند کیے ہوئے ہیں؟ اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں دل بڑا کیجئے. اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو معاف کر دیجئے. جا بھائی میں نے قرضہ معاف کر دیا، جا. ایک لمبی حدیث، بس یہ آخری بات ہوگی. صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 3006، عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت چلے جا رہے ہیں اپنے ابا کے ساتھ، تو دیکھا ابو یسر صحابی بھی اپنے نوکر کے ساتھ دونوں ایک ہی ڈریس میں ایک رجسٹر لیے ہوئے جا رہے ہیں. تو عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت نے کہا ابو یسر سے، چچا جان بہت غصے میں دکھ رہے ہیں آپ. بھتیجا غصے والی بات ہے. کیا غصے والی بات ہے؟ فلانے آدمی نے میرا قرضہ لیا تھا، رجسٹر میں سب نام لکھا ہوا تھا، جب میں ملنے کے لیے گیا تو وہ ملے ہی نہیں. اب پورا انداز وہ بتائے کیسے ملنے کے لیے گیا. میں گھر سے کہا بھائی صاحب اب آئیے، آپ کے باری ہے، آپ کو قرضہ واپس کرنا ہے، آپ کا نام لکھا ہوا ہے. وہ نکلے ہی نہیں. تو ایک بچہ نکلا تو میں نے اس سے پوچھا فلانے بھائی گھر پر ہیں؟ تو بولے ہاں گھر پر ہیں. آپ کی آواز سن کے امی کی چارپائی کے نیچے جا کے گھس گئے ہیں. مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. جب واقعی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا دینے کا تو حالت یہی ہوتی ہے، حالت یہی ہوتی ہے. اس لیے قرضہ دینے والوں سے میں اپیل کرتا ہوں جن کو آپ نے قرضہ دیا ہے، اگر بیچارہ واقعی ایسا مجبور ہے تو اللہ کے لیے معاف کیجیے. اللہ جنت میں گھر بنائیں گے آپ کے لیے، معاف کر دیجیے. تو اب انہوں نے، صحابی نے کہا اے بھائی صاحب تو گھر کے اندر چھپا ہوا ہے اور چارپائی کے نیچے گھسا ہوا، چل نکل بھائی، آ جا باہر آ جا. تو وہ صاحب آئے اور کہا دیکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، میرے پاس پیسہ واپس کرنے کے لیے نہیں ہے، اگر میں بولوں گا تو جھوٹ بولوں گا، اور واقعی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. قرض واپس کرنے کا نہیں تو کتنے جھوٹی چیزیں، کتنے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، مر جاتے، بڑے مسائل ہو جاتے. زندگی کو مت ماریے. قرضے بہت کم لیجئے، انتہائی مجبوری میں. اب محل بنانے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں، بینک سے لون لے رہے ہیں، اور ھذا من فضل ربی لکھ رہے ہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے، گرچہ وہ سود سے بنا ہوا ہے. واہ رے مسلمان، ہائے رے مسلمانی. بھائی صاحب واقعی پیسہ نہیں ہے دینے کا؟ بولے نہیں. اللہ 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 کی قسم، اللہ کی واللہ واللہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. اپنے نوکر سے کہا رجسٹر نکال، ان کا نام کہاں ہے؟ بولے یہاں نام ہے. لا ادھر آپ دیکھ، یہ آپ کا نام ہے، قرضہ آپ کو چکانا تھا، لیجئے بیٹا اس نام کو کاٹ دے. نام کاٹ دیا. بھائی صاحب سنیے، آپ کا نام میں نے کاٹ دیا، جب ہوگا تو دے دیجئے گا، نہیں ہوگا تو معاف، لیکن ویسے نہیں معاف کر رہا ہوں. آپ مالداروں سے اپیل ہے میرا، معاف کر رہا ہوں. میرے ان آنکھوں نے دیکھا ہے، میرے ان کانوں نے سنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بول، من انذر موسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ یوم القیامہ. جو کسی پریشان حال کے لیے آسانی کر دی، جو کسی پریشان حال کے لیے آسانی کر دی یا قرضہ معاف کر دیا، کل قیامت کے دن اللہ اپنے سایہ میں جگہ دیں گے. بس یہی حدیث میرے سامنے، اس لیے میں نے تیرا قرضہ معاف کر دیا. دل بڑا کیجئے. کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کیس کر دوں؟ نہیں، دل بڑا کیجئے، اللہ اپنے سائے میں آپ کو جگہ دیں گے. تو بھائیو معاملہ صاف رکھیے، جتنی چادر ہے پیر وہیں تک لے جائیے، تام جھام نہیں. اور گھر کی لیڈی سب تو مجبور کر کر کے شادی بیاہ میں
قرضہ لائیے، یہ کیجیے وہ کیجیے، تام جھام سب کو پورا کرنا پڑتا ہے، کاہے کو لوازمات نمائش اس سے باز رہیے۔ یہ چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور، جن کو اولاد نہیں ہو رہے اللہ اپنے رحمت سے اولاد دے دے۔ فلسطین کے مسلمان اے اللہ مظلوم ہیں، ظالم کا ہاتھ تو پکڑ لے اور مظلوم کی مدد فرما۔ میرے بھائی ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے، کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے پینے کے لیے نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں ہے، مدرسے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، مکان نہیں ہے، در و دیوار سب ختم ہو گئے، سب برسائے، 25-30 لاکھ لوگ بے گھر پڑے ہوئے ہیں۔ کیسے ہیں ہم اور آپ کتنی اچھی حالت میں، اللہ کا شکر ادا کریں، ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔